आओ सुनो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सा माल आया। सुनो मेरे साथियों, ये वाकया थोड़ा सा दर्दनाक भी है और आपकी आंखों में आंसू भी ला सकता है, आपके कमजोर दिलों को झंझोड़ भी सकता है। सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सा माल आता है। अबू उबैदा इब्न अल जर्राह बहरैन से माल लेकर आते हैं। एक अरब मुल्क है बहरैन, पहले सब अरबी मुल्क एक थे। जब ये माल आया, बहुत सा माल आया, इसमें सहाबा को माल बढ़ना था, माल गनीमत सहाबा को तकसीम होना था। ऐलान कर दिया जाता है फजर की नमाज के बाद अल्लाह के नबी इस माल को लोगों में तकसीम करेंगे, तमाम लोगों को उनका पूरा पूरा हक मिलेगा। हजरत आयशा ने फरमाया, अय अल्लाह के नबी, क्या आपका भी हिस्सा है? आपने फरमाया, हाँ, इस माल गनीमत में सबका हिस्सा है। आयशा, मुझे भी हिस्सा मिलेगा। हजरत आयशा कहती हैं, अय अल्लाह के नबी, 15 दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला, 15 दिन से चूल्हा नहीं जला। कहीं से खजूर आ गया, खा लिया, पानी पी लिए, खजूर और पानी पे गुजारा चलता रहा। अम्मी आयशा कहती हैं, अय अल्लाह के नबी, फजर की नमाज के बाद जब आप लोगों को उनका माल तकसीम करेंगे तो आपको भी तो आपका हिस्सा मिलेगा। फरमाया, हाँ, मुझे भी मेरा हिस्सा मिलेगा। अल्लाह के नबी फरमाते, आयशा, चूल्हा संभाल लो, लकड़ियां रख लो, चूल्हे की पुताई उताई कर लो, जो करना कर लो। कल हमारे घर पे ही गोश्त पकेगा, कल सालन हमारे घर में भी बनेगा। फजर की आजान की आवाज आती है, हजरत बिलाल फजर की आजान देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं तो क्या देखते हैं? आज मस्जिद नबी खचाखच भरी हुई है। सहाबा ने मस्जिद नबी को पहले से भर दिया है। आज से पहले कभी इतनी जल्दी मस्जिद नहीं भरी गई। आज फजर की नमाज से पहले लोग मस्जिद में आ गए, खचाखच मस्जिद भरी हुई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने नमाजियों को आज देखा तो पहले मुस्कुरा दिए हैं, लेकिन फौरन आपकी मुस्कुराहट खत्म हो गई। फरमाया, ओ, अब पता चला कि तुम क्यों आए हो। शायद सुन लिया है फजर की नमाज के बाद माल तकसीम होगा। साहबा हंसने लगे, हाँ, दिल के कितने साफ थे। हाँ, अल्लाह के रसूल, ऐलान हुआ था फजर के बाद अल्लाह के नबी माल तकसीम करेंगे, इसलिए हम लोग चले आए, वरना अपने अपने मोहल्ले और कबीले की मस्जिदों में भी नमाज पढ़ सकते थे, लेकिन माल में हमारा हक है, हमें मिलेगा। अल्लाह के नबी ने माल तकसीम करने से पहले जो फरमाया वो सुनिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लोगों, मुझे अपने इंतकाल के बाद तुम्हारे शिर्क में और बिदातों में मुब्तला होने का डर नहीं है। मेरे इंतकाल के बाद तुम शिर्क करने लगोगे या बिदातों में मुब्तला हो जाओगे, मुझे इस बात का खौफ नहीं है। आज तुमने सुन लिया कि हजरत अबू उबैदा इब्न अल जर्राह माल लाए, माल लेने के लिए तुम फजर की नमाज से पहले मस्जिद में आ गए। आज हमने माल की मोहब्बत तुम्हारे अंदर देखी है। अब मुझे डर लगता है मेरे इंतकाल के बाद ये माल की मोहब्बत तुम्हें कहीं दीन से दूर न कर दे, इस्लाम से दूर न कर दे, दीन से बेजार न कर दे, दीन से तुम्हें कोसों दूर न कर दे। ये माल की मोहब्बत तुम्हें दीन से दूर न कर दे। खुश रहो, खुश हो, खुश होना चाहिए, यकीनन तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलेगा, लेकिन आज माल की मोहब्बत तुम्हें खींच के ले आई है। मुझे डर है कि मेरे इंतकाल के बाद आने वाले ज़माने में, बाद में आने वाले लोग कहीं माल की मोहब्बत में अपना इस्लाम न खत्म कर दे, अपना इस्लाम ख़त्म न कर दे, अपना दीन न भूल जाए। बाद में आने वाले लोग कहीं माल की मोहब्बत में दीन से दूर न हो जाएं। उसका जीता जाता नक्शा आज देखा जाता है। देख लीजिए, लोग दीन से इतने दूर हो चुके हैं, इतने दूर, और माल और दौलत की मोहब्बत में इतने गर्काब हो चुके हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक तुम अपनी आंखों से ये जमाना न देख लो। कौन सा? कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक तुम अपनी आंखों से ये जमाना न देख लो। कौन सा? युस्बिहुर रजुलु
مومنا ويمسي كافرا ويمسي مومنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. تم دیکھو گے ایک انسان کو کہ وہ صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا, کلمہ پڑھے گا, دعا پڑھ کے اٹھے گا, فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرے گا, تسبیح پڑھے گا, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, سب کچھ پڑھے گا, صبح اٹھے گا تو وہ مومن ہوگا. یمسی کافرن, سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا, سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا. شام کو ایک آدمی کو تم دیکھو گے کہ وہ حالت ایمان میں وہ رات گزارے گا, مغرب پڑھے گا, عشاء پڑھے گا, آیت الکرسی پڑھے گا, تسبیح و تحلیل پڑھ کر بستر پہ سوئے گا, حالت ایمان میں وہ سوئے گا. یصبح کافرن, لیکن فجر کی بعد وہ کافر ہو جائے گا, صبح اٹھتے اٹھتے اس کی صبح حالت کفر میں ہوگی. یبیع دینہ بعرض من الدنیا, وہ دنیا کے چند سکوں میں اپنے دین کو بیچ دے گا, وہ دنیا کے چند ٹکوں میں اپنا ایمان بیچ دے گا. دیکھ لو آج الیکشن لڑنے والوں کو وہ مندروں میں جا کر مسلمان ہونے کے باوجود وہ مندروں میں جا کے ٹیکا بھی لگوا رہے ہیں, مندر میں گھس کر مسلمان ہونے کے باوجود مورتیوں پر ہار بھی چڑھا رہے ہیں, غیر مسلموں کا ووٹ لینے کے لیے یہ سارے ہتھ کنڈے وہ اپنا رہے ہیں. یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا, صبح مومن ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا, شام کو مومن ہوگا صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا, وہ دنیا کے چند سکوں میں اپنے دین کو بیچ دے گا. آج اس کا جیتا جاگتا نمونہ اپنی بہار کی سرزمین پر تم دیکھ سکتے ہو, اپنی پورنیہ کی دھرتی پر تم دیکھ سکتے ہو, کٹیہار کی سرزمین پر تم دیکھ سکتے ہو, پورے بہار کی سرزمین پر تم دیکھ سکتے ہو, اور اس میں داڑھی والے بھی شامل ہیں, تم ان کو بھی دیکھ سکتے ہو. اللہ کے رسول نے اسی طرف اشارہ کیا تھا, آنے والے زمانے میں مجھے ڈر ہے کہ کہیں دین کی محبت, مال و دولت کی محبت تمہیں دین سے دور نہ کر دے. اس کے بعد فجر کی نماز پڑھائی اللہ کے نبی نے, اور نماز پڑھانے کے بعد آپ نے لوگوں کو ان کا حق دیا, اتنا دیا کہ اس دن کوئی ناراض نہیں ہوا, اتنا مال آیا. زندگی میں سب سے زیادہ مال ہاتھ لگاتا, سب سے بڑا مال, بہت بڑا خزانہ ہاتھ لگاتا. آپ نے کنجوسی نہیں کی, سب کو دیتے چلے گئے. مال سے بھرے ہوئے 2 تھیلے اللہ کے نبی کے حصے میں بھی آئے, مال سے بھرے ہوئے 2 تھیلے اللہ کے نبی کے حصے میں بھی آئے. اس کو اٹھا رہے ہیں تو اٹھا نہیں پا رہے, اس کو اٹھا رہے ہیں تو اٹھا نہیں پا رہے, لیکن فرمایا اپنا اپنا مال لے کر جاؤ. اس لیے اللہ کے رسول کو بھی اپنا حصہ خود اٹھانا پڑا. اٹھا رہے ہیں لیکن مال اتنا تھا کہ اٹھ نہیں رہا ہے, پھر بھی کوشش کرتے ہو جس طریقے سے چل پا رہے ہیں چل رہے ہیں. صحابہ اپنا اپنا حصہ لے کر چلے گئے. 2 تھیلے اللہ کے نبی کے حصے میں بھی آئے. جیسے آپ نے ان دونوں تھیلوں کو اٹھایا, مسجد سے باہر نکلے, اپنے گھر کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ داہنی طرف ایک 7 سال کا بچہ کھڑا ہے, بائیں طرف ایک 9 سال کا بچہ کھڑا ہے. دائیں طرف دیکھا, اس نے ایک ہاتھ پکڑ رکھا ہے, تھیلا چھین رہا ہے. دوسری طرف دیکھا, 9 سال کا بچہ میرا دوسرا تھیلا پکڑ کے کھینچ رہا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا 7 سال کا بچہ, اللہ کے نبی میرا باپ اس دنیا سے انتقال کر گیا ہے, میری ماں کمانے کے لائق نہیں ہے, میں یتیم ہوں. دوسری طرف نظر دوڑائی, وہ کہنے لگا اللہ کے نبی میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے, میرا باپ بوڑھا ہو چکا, وہ کمانے کے لائق نہیں, میں بھی یتیم ہوں. ایک نے کہا میرا باپ نہیں, دوسرے نے کہا میری ماں نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیکھا تو 7 سال کا بچہ کہتا کہ میرے گھر میں 5 دن سے چولہا نہیں جلا. بائیں طرف دیکھا تو وہ کہہ رہا کہ میرے گھر میں 7 دن سے چولہا نہیں جلا. ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی. آپ نے کہا بیٹے یہ تھیلا تم لے جاؤ. دوسرا تھیلا آپ نے لیا اور کہا بیٹے یہ تم لے جاؤ. دونوں بچے اپنے سر پر تھیلا لاد کر لے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ رہے ہیں.
اور اس وقت تک ان دونوں بچوں کو دیکھتے رہے جب تک کہ وہ دونوں بچے نبی کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئے، وہ دونوں بچے نبی کی آنکھوں سے دور نہیں ہو گئے۔ اللہ کے نبی ان دونوں بچوں کو دیکھتے رہے، جب وہ خود اوجھل ہو گئے تب آپ گھر گئے، دروازے کو دستک دی، اماں عائشہ نے دروازہ کھولا ہنستے ہوئے، دیکھا ہے اللہ کے نبی نے کہا السلام علیکم، عائشہ جواب دیتی ہیں وعلیکم السلام۔ اللہ کے رسول میرے شوہر میرے سرتاج خالی ہاتھ گئے، خالی ہاتھ واپس، آپ تو اپنا حصہ لانے والے تھے، کیا ہوا؟ عائشہ ادھر آؤ، بستر پر بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئی۔ کہا عائشہ راستے میں 2 یتیم بچے مل گئے، مال بہت ملا تھا، آج ہمارے گھر میں چولہا جلتا، لیکن 2 یتیم بچوں نے میرا راستہ روک لیا، ایک کا باپ نہیں، ایک کی ماں نہیں، ایک کے گھر میں 5 دن سے چولہا نہیں جلا، ایک کے گھر میں 7 دن سے نہیں چلا، میں نے ایک تھیلا اس کو دے دیا، ایک اس کو دے دیا، دونوں بچے اپنے اپنے گھر لے گئے۔ امی عائشہ کہتی ہیں ٹھیک ہے اچھا کیا، لیکن دونوں تھیلوں میں سے ایک ایک 2 مٹھی نکال لیتے تو آج میرے گھر میں بھی چولہا جل جاتا۔ میں کہاں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے غلط کیا، لیکن جب مال بہت تھا تو تھوڑا تھوڑا نکال لیتے، 2 مٹھی ایک ایک مٹھی نکال لیتے تو آج میرے گھر میں بھی روٹی پک جاتی، آج میرے گھر میں بھی سالن پک جاتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ میں نے سوچا کہ نکال لوں تھوڑا تھوڑا، لیکن پھر سوچا کہ 5 دن سے چولہا نہیں، اس کے 7 دن سے نہیں، میں نیت کر چکا تھا کہ میں پورا یتیم بچوں کو دے دوں گا، پھر میں نے اپنی نیت کو توڑنا گوارا نہیں کیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی تھوڑا سا نکال لیتے تو اچھا ہوتا۔ تو اللہ کے نبی نے اب جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا عائشہ یتیمی میں نے دیکھی ہے تم نے نہیں، عائشہ یتیمی میں نے دیکھی ہے تم نے نہیں، عائشہ تمہارے باپ ابو بکر آج بھی زندہ ہیں، عائشہ تمہاری ماں آج بھی زندہ ہیں، تم نے یتیمی نہیں دیکھی ہے، یتیمی کا درد مجھ سے پوچھو۔ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا 7 مہینے کا تھا، ابھی 9 مہینے پورا ہونے میں 2 مہینے باقی تھے، میرا اس دنیا میں آنے میں 2 مہینے کا وقت باقی تھا، میرا باپ مجھے میری ماں کے پیٹ میں چھوڑ کے دنیا چھوڑ کے چلا گیا۔ جب میں باہر آیا میں نے اس سنسار میں نے اس دنیا میں نے مکے کی فضا میں جب کھلی سانس لی تو بڑا ہونے کے بعد پتا چلا کہ میرے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے ہی میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ عائشہ یتیمی کا درد مجھ سے پوچھو۔ جب میں 6 سال کا ہوا میری ماں مجھے اپنے ننیال میرے ممیال یا ننیال لے کر گئی، مجھے میرے ماں اور نانا کے گھر لے کے گئی۔ جب میں لوٹ کے وہاں سے واپس آ رہا تھا میری ماں میری انگلی پکڑ کے مجھے چلا رہی تھی مقام ابوا، راستے میں ایک مقام پڑتا ہے وہی میرے باپ کی قبر تھی، میری ماں کہتی ہے بیٹے چلو تمہیں تمہارے ابو کی قبر دکھاتی ہوں۔ میری ماں نے جب مجھے میرے باپ کی قبر دکھائی اسی وقت میری ماں بھی اپنے شوہر کی جدائی برداشت نہ کر پائی اور اسی وقت وہ بیٹھ گئی قبر پر، بیٹھتے ہی اس کو اٹیک پڑتا ہے اور میری ماں کی روح کب سے انسری سے پرواز ہو جاتی ہے۔ عائشہ ایسا دن کبھی دیکھا ہوگا کہ ابھی اپنے باپ کی قبر دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، ابھی رو کر آنکھیں خشک بھی نہیں ہوئی، پلٹ کے دیکھا تو ماں کو بھی مرا ہوا پایا، پلٹ کے دیکھا تو ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی، یعنی باپ کی قبر کو دیکھ کر ابھی پلٹا بھی نہیں تھا کہ ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ یتیمی کا درد میں نے دیکھا ہے۔ عائشہ جب مجھے میرے دادا نے پالا اور جب میں 8 سال کا ہوا تو میرا دادا بھی مجھے چھوڑ کے چلا گیا، یتیمی کا درد میں نے دیکھا ہے تم نے نہیں، اس لیے کسی یتیم بچے کا حصہ لینا میں نے گوارا نہیں کیا، اپنا سارا مال یتیموں کو دے دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ تقریباً زوال کا وقت تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتایا، اس کے بعد آپ لیٹ گئے، تھوڑی دیر کے بعد زوال کا وقت ختم ہوتا ہے، ظہر کا وقت لگ جاتا ہے،
حضرت بلال نے اذان دی، اللہ کے نبی نے وضو بنایا، اور وضو بنانے کے بعد مسجد میں جب ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے گئے تو آپ نے نماز پڑھانے کے بعد ان دونوں یتیم بچوں کا دماغ میں بھرا ہوا تھا، یتیم بچوں کے بارے میں وہ آپ کے ذہن میں تھا۔ آپ نے وہاں لوگوں کو بتایا، لوگوں انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، لوگوں قیامت کے دن میں اور پڑوسیوں کو پرورش کرنے والا، میں اور پڑوسیوں کو اور یتیموں کو کھلانے پلانے والا، قیامت کے دن میں اور یتیموں کی پرورش کرنے والا، یتیم بچوں کو پالنے پوسنے والا، یتیم بچوں کا خیال رکھنے والا، قیامت کے دن ہم دونوں جنت میں ایسے رہیں گے۔ پھر آپ نے ان دونوں انگلیوں کو ملا لیا، ان دونوں انگلیوں کو ملا لیا اور فرمایا ہم دونوں ایسے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلی ملی ہوئی ہیں، یعنی یتیموں کی پرورش کرنے والا قیامت کے دن میرا پڑوسی بن کر رہے گا، میرا پڑوسی بن کر رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، ایک راستہ یہ بھی ہے جنت میں جانے کا، یتیموں کی پرورش کی جائے، یتیموں کو کھلایا پلایا جائے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جائے، یتیم بچوں کو ڈھونڈا جائے، یتیم بچوں کو تلاش کیا جائے، ان یتیم بچوں کی پرورش کا الگ انتظام کر دیا جائے، تو یہ جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے، اور کامیاب مومن کی ایک پہچان یہ بھی ہے۔